अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है 2025 कैसा रहा, 2026 में हम क्या एक्सपेक्ट करें, कैसा होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद 2025 में पाकिस्तान और आलमी मंजरनामे को उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल होगा। और आखिर में जूनियर क्रिकेटर्स जो छाए हैं 2025 में, लगता है कि ये विनिंग स्ट्रीक 2026 में भी कायम रहेगी और पाकिस्तान के क्रिकेट का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आगाज करते हैं, चूंकि आज साल 2025 में सवाल यह है कि आखिरी शो है, तो हम जायजा लेंगे 2025 के साल के ऊपर और साथ साथ 2026 में सियासत और उमूर रियासत क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। पहले हम क्विकली अगर नजर डालें कि क्या बड़े बड़े इवेंट्स इस साल हुए हैं, तो जो पहला बड़ा इवेंट था जिसने, अगर हम कहें सिफारती तौर पे पाकिस्तान के लिए हालात को टर्न अराउंड किया है, वो मई 2025 की पाक भारत जंग थी। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले की आड़ में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान पर हमला किया। 7 से 10 मई तक पाक भारत जंग जारी रही और पाकिस्तान ने भारत के 5 से ज्यादा जहाज गिराए। टेक्निकली पाकिस्तान क्लेम करता है कि 7 जहाज गिराए, 8वें को नुकसान पहुंचाया। भारत किसी एक को भी मानने को तैयार नहीं है, जिनमें राफेल तैयारे भी शामिल थे। इसके अलावा अमरीकी सदर ट्रंप बार बार इन जहाजों के गिराए जाने का जिक्र भी कर चुके हैं। I'm very proud of. We stopped a lot of wars. India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. There seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. दूसरा बड़ा इवेंट होता है सितंबर 2025 में। पाकिस्तान और सऊदीया तारीखी एक डिफेंस पैक्ट के ऊपर साइन करते हैं और एक मुल्क पर हमला, दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। ये इस मुआहदे के अंदर दर्ज है। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तानी फौज हरमैन शरीफैन की हिफाजत पर मामूर होगी। ये मुआहदा इसराइल का कतर पर हमले के बाद सामने जो आने वाला मुआहदा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। तीसरा बड़ा इवेंट जो है ये हुआ है, ये था शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, और ये सितंबर के महीने में ही मुलाकात हुई थी। इसके आखिर में व्हाइट हाउस के अंदर जो है ये जब मुलाकात हुई तो हमने वो विजुअल्स देखे, और ये 2025 में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से दूसरी मुलाकात थी जो हमने देखी। चौथा बड़ा इवेंट जो हुआ है, अगेन क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को रीशेप कर रहा है, अक्टूबर के आगाज में पाकिस्तान की जो अफगान तालिबान है उनके साथ जो झड़पें हैं और जंग है, टीटीपी के इशू पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन बनी रही इस तमाम साल। कतर और तुर्किया की मुदाखलत पर दोनों ममालिक में जंग बंदी हुई, लेकिन बातचीत का सिलसिला आगे ना बढ़ सका और बॉर्डर एज वी स्पीक अभी तक बंद है। ये तो हमने देखा इंटरनेशनली कुछ बड़े जो वाकयात हैं वो हुए। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ हुआ है जी। अब एक बहुत बड़ा इवेंट अक्टूबर के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं उनकी तब्दीली होती है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को हटाकर सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनाया। वफाकी हुकूमत की रुकावटों के बावजूद सुहेल आफरीदी वजीर आला बन गए और अब उनको स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का कहा गया है अपेरेंटली इमरान खान साहब की तरफ से। 2026 में इस हवाले से उनका कड़ा इम्तिहान होगा। एक छठा इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट जिसने पाकिस्तान की जो जुडिशरी की पूरी हैयत को तब्दील कर दिया, 27वीं आईनी तरमीम। नवंबर के आगाज में बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट के जरिए 27वीं तरमीम की नवीद सुनाई। फिर 12 नवंबर को कौमी असेंबली और सेनेट से 27वीं तरमीम पास हुई। पीटीआई और जेयूआई ने मुखालफत की, लेकिन उनके एक सेनेटर ने हक में वोट डाला। आईनी अदालत का कयाम हुआ, फोर्सेस की साख में तब्दीली हुई और ताहयात इस्तिस्ना भी शामिल रहा। प्रोग्राम के पहले से में आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, शाद भट्टी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। क्विकली राना साहब आपसे आगाज करते हैं। 2025 में अगर हम मजमूई तौर पे जायजा लें, ज्यादा स्ट्रांग सियासी पोजीशन पे कौन आया, हुकूमत या ऑपोजिशन एज वी स्पीक राइट नाउ? लेकिन जो 2025 जब स्टार्ट हुआ था तो इमरान खान के पार्टी के और हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे थे, और फिर उनको ट्रंप के ओथ की वजह से इमरान खान ने कलअदम करार दे दिया। उनकी पार्टी बार बार यही कहती रही कि हमें इमरान खान से मिलाएं। फिर इंडिया के साथ जंग, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। पूरे पाकिस्तान की जो वाह हुई, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके ऊपर साथ खड़ी है हमारे, और इंडिया को डिफीट हुई हर तरह से, दिफाई लिहाज से भी और खारजा पॉलिसी के महाज पे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी फतह बनी।
یعنی اس کو لوکل اور انٹرنیشنلی دونوں قوم کے اندر جو ایک نئی روح پھونکتی ہے نا کہ ایک پزمردگی تھی کہ انڈیا اتنا بڑا دشمن ہے کہ جنگ ہوگی تو پتہ نہیں کیا بنے گا، تو وہ ساری مت ٹوٹ گئی اس کی. پھر پولیٹیکلی آپ دیکھ لیں کہ جیسے آگے بڑھے ہم تو 27ویں ترمیم ہو گئی، اس کے اندر ایسی چیزیں ہوئیں جو پی ٹی آئی کے لیے یعنی اپوزیشن کے لیے تو بے پناہ نقصان دہ ہوئی ہیں کہ ان کے پلے کچھ نہیں رہا. سیاست میں مزید کچھ ڈیولپ کرنے کے لیے ہاں جو ایجوٹیشن ہے وہ کسی بھی وقت وہ کر سکتے ہیں، کیا اس سے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ میرا خیال ہے ان کے لیے اور مشکل ہو گئی ہے. کیونکہ میں فیلڈ مارشل یا چیف آف ڈیفنس فورسز ساری اس میں کور ہو گئیں کہ جب آپ نے جنگ جیتی اور اس کے بعد 27ویں ترمیم میں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اکٹھا کیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی 9 مئی کے تجربے کے بعد یہ ہوا تھا کہ کمانڈ ایک ہی جگہ پہ ہونی چاہیے، تقسیم نہیں ہونی چاہیے، ساری فورسز کو لے آئے تاکہ کوئی بغاوت یا اس قسم کا جو بھی سلسلہ چل رہا ہے جنگ جیتنے کے بعد تو اس کی اور زیادہ ضرورت ہوگی، تو وہ کلیئر کر دیا گیا. پی ٹی آئی کو اور اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام پہ بہرحال پیچھے ہٹنا پڑا ہے. میرے خیال میں اگر عمران خان سمجھے تو نیا سال اگر وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں گے تو شاید سیاسی طور پہ پی ٹی آئی راستہ لے لے، ورنہ اپوزیشن کے لیے مشکل ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، 2025 اپوزیشن قدرے نہیں بلکہ ریمارکبلی کمزور ہوئی ہے. اگر میں اخذ کروں رانا صاحب کی گفتگو سے، بھٹی صاحب حکومت کیا مضبوط ہوئی نظر ہے؟ میں اگر حکومت میں بات کروں تو میں شہباز شریف صاحب کی حکومت، ان کی سیاسی جماعت خاص طور پہ اس حوالے سے بات کروں گی، یا اپوزیشن نے ٹف ٹائم دیا ہے ابھی بھی؟ کیونکہ سال کے اینڈ میں حکومت مذاکرات کی میز تک آنے پہ تیار ہو گئی ہے. دیکھیے اگر 2025 کو دیکھیں تو یہ سال اپوزیشن کیا ہم اس کا نام لیں، پی ٹی آئی کا سال رہا، عمران خان کا سال رہا. پوری سیاست عمران خان کے ارد گرد گھومی، پوری سیاست عمران خان کے ہاتھ میں رہی، اور ساری جو حکومتی پالیسیاں تھیں وہ ساری صبح دوپہر شام عمران خان عمران خان عمران خان کرتے رہے. اور حکومت کے پلے نہ پہلے دن کچھ تھا نہ آج ہے. وجہ کہ جس کی اخلاقی بنیاد نہ ہو، جس حکومت کی، جس کے پاس مینڈیٹ کو اپنے مینڈیٹ کو جسٹیفائی کرنے کا جواز نہ ہو، اس کی ابتدا آپ دیکھیں پھر کیسی ہوتی ہے. اور یہ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی. شہباز شریف صاحب گائیڈ لائن لیتے ہیں نواز شریف صاحب سے، اور نواز شریف صاحب کا اپنا یہ حال ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر فرماتے ہیں کہ 70,000 حرام ووٹ ان کا کون حساب لے گا جو نواز شریف صاحب کو پڑے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہنگائی بدستور موجود ہے، بے روزگاری بڑی، غربت بڑی، انڈسٹری نیچے گئی، ریل اسٹیٹ نیچے گئی، زراعت نیچے گئی، آئین کا ککھ نہ رہا، عدلیہ جو ہے وہ بھی اب حکومتی تابع ہو گئی، پارلیمنٹ کا تقدس آپ کے سامنے ہے، ووٹ کی عزت آپ کے سامنے ہے، سویلین بالادستی آپ کے سامنے ہے، آزادی اظہار رائے آپ کے سامنے ہے. اس سال صرف ایک میری زندگی میں یعنی یا ہماری زندگیوں میں جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے سے بڑے دشمن کو پھینٹی لگائی، اور مارک کا حق یا آپریشن بنیان المرصوص جس پہ ہمیں آنے والی نسلوں کو بھی فخر رہے گا. لیکن اس کے علاوہ دہشت گردی بڑی، اس کے علاوہ سیاسی عدم استحکام بڑا، اس کے علاوہ نفرت اور تقسیم بڑی، اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی عوام تک نیچے کوئی چیز پہنچی ہو. ہاں آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کر لی، 27ویں آئینی ترمیم کر لی، آپ نے پیکا نافذ کر لیا، آپ نے نیب میں ترمیمیں کر لی، آپ نے یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیمیں کر لیں، آپ نے اور بڑے سارے اپنے کام سیدھے کر لیے، اپنے سارے چیزوں کو سیدھا کر لیا. لیکن حکومت کی ڈائریکشن سیدھی ہو پائی؟ نہیں ہو پائی. حکومت ترقی اور خوشحالی کی طرف گیا، عوام گئی نہیں جا پائی. اور آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مبارکبادیں ریسیو کر رہے ہیں کس پر؟ کہ ہم نے 135 ارب میں پی آئی اے بیچ دیے 75% شیئرز. مطلب کہ آپ نے ایک اپنا گھر ہے اس کو 1 کروڑ 35 لاکھ میں بیچا ہے، اور 10 لاکھ آپ نے لیے اور باقی اس کے ہاتھ میں دیے کہ میرے گھر کی رینوویشن کر دینا. تو اس طرح اگر آپ نجکاری کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج یعنی پورے ملک کی دنیا کی سیاست کسی نظریے اصول اور منطق پہ ہوتی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اکٹھے ہیں، کوئی مجھے نظریہ بتا دے، کوئی منطق بتا دے، کوئی اصول بتا دے.
نہیں, نظریہ اور بیانیہ ایک مختلف چیز ہے, اور سیاسی طور پہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو معاملات حکومت کی گرفت میں نظر آتے ہیں. خیر بھٹی صاحب, آپ کے نزدیک میں یہ سال میں عمران خان صاحب کا بیانیہ وہ بہت پرومیننٹ رہا, سیاست کا وہ محور رہے. رانا صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں, حکومت چونکہ انہوں نے بہت سارے اپنے سیاسی اور آبسٹیکلز مکمل طور پہ سائڈ پہ کر دیے تو ان کا پلڑا مضبوط رہا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ دونوں کی انٹرپریٹیشن ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اب 2026 کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ 25 میں ایسا ممکن نہیں ہو پایا, لیکن کیا عمران خان صاحب آپ کو جیل سے اگلے چند مہینوں میں باہر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ رانا صاحب دیکھیں, عمران خان کا جیل سے اگلے چند مہینے میں, سیاست میں کوئی چیز پریڈکٹیبل نہیں ہوتی, لیکن جو عمران خان کا آج سٹانس ہے تو مجھے تو 26 میں پورے میں وہ باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر مزید تقسیم ہو چکی ہوئی ہے. یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام پہ جو اختیارات محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیے گئے ہیں, اس کے اندر جو پی ٹی آئی کا اپنا سین ایلیمنٹ ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوا ہے. جو عمران خان کی رہائی کے لیے بات کر رہے تھے وہ آگے اب سارے کے سارے, یعنی پوری پی ٹی آئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے عمران خان سے ملاقات ہی کرا دو. تو ملاقات کن لوگوں نے بند کرائی؟ جو جن کو آپ کہیں گے ہاکس تھے, جو لوگ پیسے بنا رہے ہیں عمران خان کے نام پہ, جن کی سیاست چل رہی ہے, جو سیاست کر نہیں رہے لیکن شو کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی سیاست کر رہے ہیں. تو اس کا کیا فائدہ ہوا پی ٹی آئی کو؟ اس اپوزیشن کا عوام کو کیا فائدہ جو عوامی مسائل کے نام پہ کہیں بھی اسمبلی میں کھڑی ہوئی ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ صحافی کے طور پہ بھٹی صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں. بتائیں پی ٹی آئی نے کب کی سیاست, کس اسمبلی کے فلور پہ کی, کس سینٹ میں کی, کس جو ان کی گورنمنٹ کے پی کی ہے اس نے کیا ڈیلیور کیا؟ کیا جو نیا وزیر اعلیٰ آیا اس نے ایک دن بھی گورننس کے لیے لگایا؟ وہ تو عشق عمران میں بالکل ان کا رائٹ ہے کہ ان کا لیڈر ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن کے پی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ وہ پنجاب میں جا کے دیکھ رہے ہیں چیزیں, یہ بھی ان کا رائٹ ہے, لیکن ان کو اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر ڈیلیوری تو دینی چاہیے نا. جو آپ صوبے کے اندر کام کر سکتے ہیں, جو مریم نواز نے بے شمار فلائی کام عام آدمی کے لیے کیے ہیں, وہ منصوبے نہ گنڈاپور نے شروع کیے نہ انہوں نے کیے. تو کوئی جواباً جس کے ساتھ آپ لڑائی لڑنے جا رہے ہیں کچھ تو بتاتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کام کیے. اگر انہوں نے ریاست کو بچاتے ہوئے سیاست خراب کر کے آج پنجاب میں عام آدمی کے لیے درجنوں منصوبے شروع کیے ہیں جو کسی پارٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہیں, کسی ایک منصوبے پہ یہ ٹیگ نہیں ہے کہ اس میں صرف پی ایم ایل این کے لوگوں کو یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو فائدہ ہوگا, وہ ٹوٹل میرٹ بیس سارے کے سارے ایشوز آئے. مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ تیسری گورنمنٹ چلا رہے ہیں, گورننس کے اوپر فوکس کریں. عمران خان صاحب آپ کو آنے والے چند ماہ میں باہر آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. بھٹی صاحب یہی سوال آپ سے پوچھوں گی, 2026 میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سال عمران خان صاحب جیل میں زیادہ ان کے چانسز ہیں کہ وہ وقت گزاریں, یا باہر آنے کے ان کے امکانات نظر آتے ہیں؟ دیکھیے وہی بات کہ پاکستان جیسے ملک میں اور ہمارے معاشروں میں ایک دن چڑھتا ہے اور سارا کچھ ہی بدل جاتا ہے. اگر ایسا کچھ ہو جائے یا کچھ اچانک کچھ چیزیں بدل جائیں, یا جو ہم بد نصیبوں کو ملے ہوئے ہیں, جیرے بلیڈ اور بنارسی ٹھگ, کچھ ان میں 19-20 ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے یا جو حالات چل رہے ہیں, اس میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب 2026 میں باہر آئیں گے. عمران خان باہر کیسے آ سکتے ہیں؟ اور اس کے اگر سیدھے کچھ چند چیزیں سامنے رکھیں تو کیا بیرونی دباؤ پڑے, کوئی بیرونی ایسا دباؤ پڑے کہ مجبور ہو جائے یہ سب یہاں, تو ان کو باہر کا رستہ ملے, وہ پڑتا نظر نہیں آ رہا. اندرونی دباؤ پڑے کہ کوئی لاکھوں لوگ نکل آئیں آئین اور قانون کے اندر رہ کر کے بھئی یہ زیادتی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ بھی پڑتا نظر نہیں آ رہا. عدالتی ریلیف ملے, وہ بھی عمران خان صاحب کو ملتا نظر نہیں آ رہا. 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کی برکتوں سے عمران خان ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں, وہ پیچھے ہٹتے نظر نہیں آ رہے. اسٹیبلشمنٹ کی زیرو ٹالرنس پالیسی بدل جائے, وہ مجھے بدلتی نظر نہیں آ رہی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حالات اسی طرح رہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ 2026 میں عمران خان صاحب باہر آ سکیں. لیکن یہ اس وقت ان حالات کے مطابق میں تجزیہ کر رہا ہوں. کل ویسے کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. ڈسکلیمر دے دینا چاہیے بھائی, 6 مہینے تو پاکستان کی سیاست پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, یا تو چند ہفتوں کے اندر صورتحال بدل جاتی ہے. یہ میرا اگلا سوال, اس کی طرف بڑھتے ہیں. رانا صاحب, یہ جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف حکومت کی جانب سے مذاکرات پر آمادگی, الیکشن پہ بات نہیں ہوگی, ریفارمز پہ بات ہوگی, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس کا خیر مقدم, اور اس کے علاوہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے جو فواد چودھری صاحب لیڈ کر رہے ہیں, ان تمام کوششوں کے نتیجے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بریک تھرو ہوگا 2026 میں؟
اب آپ جو سوال کر رہی ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ بریک تھرو ہو، یہ میری ذاتی رائے ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے اوپر میں مرحلہ وار آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سٹارٹ میں ہی میں نے لفظ آپ کا لکھا تھا کہ حکومت کوئی پریشر میں آئی ہے پہلی دفعہ. نہیں، شہباز شریف نے جب سے وہ پی ڈی ایم سے لے کے اور آج تک وہ کئی دفعہ آفر کر چکے ہیں اور پبلکلی آفر کیا ہے. اسپیکر نے بھی کیا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، پی ٹی آئی بھاگ جاتی تھی. اب بھی جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی سخت ترین پریس کانفرنس آئی اور اس کے بعد شہباز شریف نے ایک ویڈیو پیغام کیبنٹ سے دیا کہ ہم بلیک میلنگ کے بغیر، پریشر کے بغیر اگر آپ چاہتے ہیں تو بات چیت کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اوکے کیا کہ پیچھے ہٹے کہ سخت مطالبات پہلے رکھنے کی بجائے کہ ملاقات کراؤ، رہا کرو، ضمانت دو، ان سب سے پیچھے ہٹ گئے، بلکہ عمران خان کا نام ہی نہیں لیا. لیکن اس کے باوجود کور کمانڈرز کانفرنس کی آپ کے سامنے پریس ریلیز موجود ہے جس میں بڑی دھوم دھام سے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کے موقف کو مزید واضح کیا گیا کہ وہ کوئی معافی شافی کی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے. جب پرائم منسٹر یہ بات کر رہے ہیں تو وہ سوچی سمجھی بات تھی کہ پی ٹی آئی اگر آگے بڑھنا چاہتی ہے کوئی راستہ، مطلب جیسے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فورم سے ہی، لیکن اس کے اندر اسد کیسر تو باقاعدہ موجود ہے نا اس کمیٹی میں اور اس میٹنگ کے اندر. باقی بے شک وہ اکیلے آ کے سارے لیڈر بنے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو پیچھے ہٹے ہیں. اگر آگے بھی پیچھے ہٹیں گے تو شاید ماحول بہتر ہونے کی طرف جائے. باقی جو آپ بات کر رہی ہیں نا جی کہ یہ فواد چودھری وغیرہ، یہ لگے رہے ہیں، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو کون میں خام خواہ 3 مہینہ 13 میں بھاگ رہے ہیں اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے. یہ میں اس لیے میں بالکل دائی ہوں، میں بات کرتا ہوں کہ بہت اچھے مذاکرات ہونے چاہیے، ماحول بہتر ہونا چاہیے، لیکن ان کی وہ ویلیو نہیں ہے کہ جن کو کوئی بھی بندہ نہیں ماننے کو تیار، یہ اپنے لیے بھاگ رہے ہیں کہ کوئی راستہ ان کو مل جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مختلف 3 جو مراحل ہے اس سوال سے جواب دے دیا. بھٹی صاحب، یہی سوال آپ سے، جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، پھر اس مقام پہ آئے ہیں، کیا 2026 میں اس راؤنڈ میں کوئی بریک تھرو ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے پھر وہی بات کہ کل کا کچھ پتہ نہیں ہے، کل کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں. کل خیر سے یعنی جو نیچے ہیں اوپر چلے جائیں، اوپر والے نیچے چلے جائیں، سیاست میں کچھ پتہ نہیں چلتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ فائنلی آخر کار آپ کو ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سڑکوں پر آ کر یہ رجیم کو ختم کر سکتا ہے، یہ حکومت گرا سکتا ہے، تو اس کی غلط فہمی ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پابندی لگا کر، کوئی غداری کا مقدمہ بنا کر یا گورنر راج لگا کر یا کچھ کر کے پی ٹی آئی کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو یہ اس کی بھی غلط فہمی ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح چل کر ملک ترقی کرے گا، تو یہ ساروں کی غلط فہمی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر کار مذاکرات ہونے، اور میں حق میں ہوں کہ مذاکرات ہوں، لیکن یہ مذاکرات جو شہباز شریف صاحب ہر چوتھے دن ایک سنجیدہ سا چہرہ بنا کر مذاکرات کی آفر کرتے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں؟ بھائی کوئی ایک کامن سینس کی بات ہوتی ہے جو اب واقعی کامن نہیں رہ گئی، کہ ایک نارمل سی بات ہے کہ میرا وجود جس کے وجود کے ہونے کی وجہ سے خطرے میں ہو، میں اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں گا، اور یعنی میں اس کو کیوں اس کے ساتھ بات چیت کروں گا؟ ان کی تو دلوں کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں اور ان کی تو دلوں کی تمنائیں پوری ہو رہی ہیں، اور ان کی آف دا ریکارڈ جب بھی ہم باتیں کرتے ہیں تو یہ تو الٹی چھلانگیں مارتے ہیں، حالانکہ کئی مرتبہ منہ بھی چھیل لیتے ہیں لیکن الٹی چھلانگیں مارتے ہیں. تو اب جن کا وجود اس لڑائی کی وجہ سے ہو، جو بینیفیشری ہوں اس سیاسی عدم استحکام کی یا پی ٹی آئی کی پالیسیوں کی وجہ سے یا پی ٹی آئی کی لڑائی کی وجہ سے، اور جن کا ابھی دل ٹھنڈے نہیں ہوئے انتقام سے، یعنی ہمیں کس کے توقع تھی؟ شہباز شریف صاحب سے تو کبھی کوئی توقع رہی نہیں ہے نا. نواز شریف صاحب سے ایک توقع تھی، جیسے سارے ان کے جو اس غبارے میں ہوا بھرنے والے تھے نا، وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم انشاءاللہ سے لے کر اور قائد اعظم ثانی آ گیا، لینڈ ہو گیا ہے، تو ان سے ایک توقع تھی کہ شاید کچھ سیکھ لیا ہو، لیکن وہ اتنا نہ کر سکے کہ انہوں نے کہا کہ یار میری سیٹ مشکوک ہے، چھوڑے یار، ایک سیٹ کا کیا فرق پڑتا ہے، میں اس سے بڑا آدمی ہوں. وہ اتنے جو کہ بھی نہیں کر سکے اور آج تک نہیں بولے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بینیفیشری ہیں اس لڑائی کے، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے مذاکرات کے. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا اس دن، بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے لیے کبھی مذاکرات کا دروازہ کھولا ہی نہیں،
اور جو بندہ عمران خان پر غداری کا مقدمہ بنانے کے کہہ رہا ہو کہ بنانا چاہیے، جو ان کو فتنے کہہ رہے ہوں، جو ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہوں، جو سیکیورٹی رسک کہہ رہے ہوں، جو پارٹی پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہوں، نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہونے ہیں اور نہ یہ کرنا چاہتے ہیں. کیوں چاہیں گے یہ مذاکرات؟ آخر ٹھیک ہے، پوائنٹ آگے آپ کا. جو آخری سوال ہے جو میں اس حوالے سے رکھنا چاہتی ہوں اس پورے 2025-26 کے جائزے میں، وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ایم ایل این کے معاملات ابھی تو ٹھیک ہے رانا صاحب، لیکن آگے جا کے اگر ہم نے دیکھا این ایف سی ریویو ہونا ہے یا کوئی نئے یونٹ بننے ہیں تو ان میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. 2026 میں آپ کو پیپلز پارٹی کیا وفاقی کابینہ کا حصہ بنتی دکھائی دیتی ہے، یا دوسری طرف نون لیگ کے ساتھ مکمل طور پہ ان کے ہم دیکھیں گے کہ سیاسی اختلافات گہرے ہو جائیں گے؟ تھوڑا سا شہباز شریف کے پکے منہ والی جو بات ہوئی ہے نا، شہباز شریف سیریسلی مذاکرات چاہتے ہیں اور ان کی بقا اپوزیشن کی مضبوطی میں ہوتی ہے، کسی بھی حکومت کی اس کے زیرو ہونے میں نہیں ہوتی. آپ نواز شریف کو کہیں کہ یہ اس طرح گفتگو ہو رہی ہے جیسے اس ملک میں 2018 کے شفاف ترین الیکشن تھے، عمران خان کو باقاعدہ جمہوری انداز سے انسٹال کیا گیا تھا، جس کو سلیکٹ کہا بلاول بھٹو نے پہلے دن، اور آخری دن تک انتقام کا جذبہ وہ پبلکلی اپنے منہ سے ہاتھ پھیر کے امریکہ میں بیٹھ کے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں کراتے رہے. مریم نواز کو اپنے باپ کے سامنے جیل میں دوبارہ اریسٹ کرایا، باپ کو دوبارہ اریسٹ کرایا، کہیں ان کا غصہ آخری دن تک نہیں تھما. آخری دن وہ جنرل باجوہ کی منت ترلا کرتے رہے کہ ان سے کہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لیں، میں اسمبلی توڑ دوں گا. اس کے بعد 3 دفعہ ان کی پارٹی کے لوگ الیکشن لینے کے لیے آئے، وہ بھاگتے چلے گئے. کون بھاگا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے کو بل لگا دوں گا. کون مذاکرات نہیں کر رہا؟ کون کہہ رہا ہے کہ سیاست کی اجازت نہیں؟ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. جی ایس پی آر نے اوپنلی آ کے کہا ہے، نام لیں ان کا کہ مذاکرات سے کون بھاگ رہا ہے، کون انکار کر رہا ہے. وہ اوپنلی آ کے انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح ریاست میں آپ سیاست میں ٹکراؤ فوج میں اور عوام میں کریں گے تو آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو پہلے ذرا اپنے لفظ ٹھیک کریں، بات کریں کہ جنہوں نے کہا ہے ان کا نام لے کے کیا کریں. شہباز شریف نے جو کہا ہے مذاکرات کا کہا ہے، آپ کو اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پیپلز پارٹی والے سوال پہ آ جائے نا، اس کو بھگتنا ہے. کسی اور آ رہا ہوں پیپلز پارٹی میں آ رہا ہوں کیونکہ یہ بھی بڑی وضاحت ضروری ہے نا کہ لوگوں کو پراسپیکٹ ٹھیک ہونا چاہیے کہ آپ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں، نام کس کا لے رہے ہیں اور بول کس کے لیے رہے ہیں. آپ کو ٹھیک بات کرنی آنی چاہیے. اب آپ آ جائیں پیپلز پارٹی کے اوپر. دیکھیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں، دونوں اکٹھے ہیں. ناراضگی کا بھی اظہار کریں گے، اپنے ووٹر کے لیے بھی کریں گے، سپورٹر کے لیے بھی کریں گے. کل بھی جو بلاول بھٹو نے تقریر کی، وہ جو انہوں نے راستہ بتایا وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے بعد کا بتایا. یہی بات میں نے آپ سے کہی ہے کہ دیکھیں پیچھے ہٹیں گے تو راستہ بنے گا. اگر آپ کہیں گے کہ وہ ہم نے بالکل نہیں کیا، جھوٹ بولتے رہیں گے، اس پہ کوئی آپ کو راستہ نہیں ملے گا. ابھی کور کمانڈر ہاؤس جلانے کا کیس باقی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، صحیح. اب بھٹی صاحب یہی سوال آپ کی طرف، پیپلز پارٹی قریب آتے نظر آ رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اندر جو کچھ ایشوز پیپلز پارٹی کی اپنی نظریاتی سیاست کے خلاف ہیں اس کی بیسس پہ دوریاں ہوں گی، یا وہ کابینہ کا حصہ بن جائیں گے 2026 میں؟ غالباً مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کل یا پرسوں پھر کوئی معذرت کرنی پڑے مجھے. تو اس سال کی آخری معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ میں شہباز شریف صاحب کا میں نے نام لے لیا، مسلم لیگ کا نام لے لیا، نواز شریف صاحب کا نام لے لیا. مجھے نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ ان کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں، اور ان کا میں نام لے کر ایسے میں نے غلطی کی. معذرت چاہتا ہوں، میں آئندہ ان کا نام نہیں لیا کروں گا. دوسری بات کہ ایک آپ کو یاد ہوگا عمران خان کہا کرتے تھے کہ جب ان پر مشکل وقت آیا دونوں پارٹیوں پر، یہ جو ایک دوسرے کے خلاف ایک اپوزیشن ہے اور حکومت ہے، یہ اکٹھے ہو جائیں گے. مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. ہم کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ضیاء صاحب کے جو سیاسی روحانی اولاد ہیں یا بھٹو پارٹی ہے، یہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہو گئے. پھر وہ کہا کرتے تھے کہ یار جب بھی ان کی اپنی وجود کو خطرہ ہوگا یہ جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے ان کی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی، اور ویسے ہی ہوا. یعنی ان کی جمہوریت کی چیخیں نکلا کرتی تھیں جب عمران خان اقتدار میں تھے. آج جمہوریت آرام چین سے سوئی ہوئی ہے. پھر وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو پی ڈی ایم کے 26 نکات ہیں یہ بہلاوا ہے، دکھاوا ہے. ہم کہتے تھے کیسے یار، یہ جو اتنا مساق جمہوریت ہمیں تانے مارتے ہیں کہ مساق جمہوریت ہم نے کیا. علامہ اقبال صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ سو جائیں، آپ کو خواب آئے گا پاکستان کا. قائد اعظم صاحب کو ہم نے موٹیویٹ کیا کہ پاکستان بنا لیں. تو یعنی یہ اتنے بڑے، لیکن وہ بھی نکلا. تو یہ ذہنوں میں رہے، یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کوئی ان کے لیے ہرڈل نہیں ہے. اقتدار الحمدللہ ان کا اقتدار ان کا اول اور آخر ان کا ہے کہ اقتدار میں رہنا ہے. یہ 19-20 کر کے بھاؤ تاؤ کر کے لے دے کر کے اکٹھے بھی رہیں گے، ہم ساتھ ساتھ ہیں. فلم 2026 میں بھی جاری رہے گی. اقتدار کے پرچم تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں.
चलें इसी नुक्ते पे बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस जरा सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से साल 2025 का जायजा लेंगे और 2026 में क्या चैलेंजेस है इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। 2026 के अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के हवाले से स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिर महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। जनरल साहब आपसे आगाज करते हैं, 2026 की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो अगर मैं स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं वो फोरसी कर रहे हैं आप लोग? जी, थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर द इनवाइट, और चिश्ती साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, सिक्योरिटी डोमेन में तो ऑफ कोर्स अफगानिस्तान विल रिमेन ऑन द प्रायोरिटी, और अफगानिस्तान की वजह से, और फिर इसके साथ कोलैबोरेशन भी कर ले, इंडिया का जो कोलैबोरेशन है थ्रू द सॉइल्स ऑफ अफगानिस्तान। तो प्राइमरीली हम इंडियन थ्रेट की बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान को इमीडिएटली 26 में भी किसी न किसी फॉर्म में या एसिमेट्री में या काइनेटिक की एप्लीकेशन में उसमें उलझाए रखेगी, और दैट्स वाई जो वॉर ऑन टेरर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो स्ट्रेटेजिक चीज है वो पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन अगर वो जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर एज ए स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पे, तो वो बड़ा क्रिटिकल एक डिसीजन तो खैर होगा ही होगा, लेकिन कैसे उसके ऊपर अमल पैरा होता है, बिकॉज ये दोनों ज़ायनिज्म की जो एप्लीकेशन है जी, ये पाकिस्तान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। जूइश ज़ायनिज्म की मिडिल ईस्ट के अंदर, और फिर उसके हमारी पार्टिसिपेशन की भी बातचीत हो रही है, एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर वहां पे एस्टेब्लिश हो रहा है, जिसकी वजह से हम मिडिल ईस्ट में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी हो रही हैं, आप देख रही हैं जिस तरीके से अभी सऊदी अरेबिया के साथ हुई। बट 2026 का मेन चैलेंज, क्योंकि भारत की अभी तक न खिफ्त मिटी है, न उसका वो गुस्सा ठंडा हुआ है, और न वो एम्बेरसमेंट को वो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करने की कोशिश जरूर करेगा, और दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज। अब क्योंकि हम जब भारत और अफगानिस्तान की कॉम्बो की हम जब बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स द वॉर ऑन टेरर विद इन एंड विदाउट दोनों टॉप प्रायोरिटी पे चली जाएंगी, जो एक सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा जी पाकिस्तान का 2026 में भी। ठीक है चिश्ती साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है भारत को एम्बेरसमेंट भी हुई है, अब हम 2026 के अंदर क्या डायरेक्टली देख रहे हैं कि वो अग्रेशन बढ़ाएगा, या फिर प्रॉक्सीज के थ्रू जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर वो बार बार कहते हैं कि वो जारी है, वो किस तरह से मैनिफेस्ट होता नजर आ रहा है? क्या डायरेक्ट भारत जो है फोर फ्रंट पे आएगा? सारी आपको जनरल साहब को, आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। ये देखिए, जब भी इस तरह का बड़ा मुल्क अपने लिए कोई ओपन करता है फ्रंट, जैसे हिंदुस्तान ने मई में किया, वो तो बाद में उनको रियलाइज हुआ कि वो गलती हुई, लेकिन ये तय है कि आपने कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लोगों को, और खासतौर पर आपको दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हो, 140 करोड़ की पॉपुलेशन हो, आपने वॉर ट्रॉफी जरूर दिखानी होती है वापस पर कि आपने ये जो 85 जहाज रात को 12:30 बजे भेजे थे, लॉन्च किया था, तो हमारी ट्रॉफी कहाँ? आप 11 खिलाड़ी भेजते हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो फिर भी कौन पूछते हैं कि वो ट्रॉफी कहाँ है? तो ये जो आपने 85 जहाज भेजे, पूरे खत्ते की सिक्योरिटी को छोड़ दिया, अनसर्टेनिटी ब्रेक कर दी, इकोनॉमी को ब्रेक लगा दी, अपनी भी और हमारी भी। तो ये कुछ ना कुछ तो आपको हिसाब देना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान जब तक अपनी फोर्स को रिवाइज नहीं करेगा, अपनी मिलिट्री को एक और ऑगमेंटेशन करके नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो आमने सामने आएगा कन्फ्रंटेशन जिस तरह मई में हुआ। तो वो करेगा ही वही कि जैसे प्रॉक्सी कह लें, इसको कह लें, या टू प्रॉन्ग कह लें, या एक रिएक्शन डिलेमा क्रिएट किए रखेगा पाकिस्तान के लिए कि हम किसको फोकस करें, किसको लेट गो करें, जिसका मतलब यही है कि वो एक तरफ अफगानिस्तान को शायद देगा, एक तरफ वो खुद हमें यही कहता रहेगा कि दूर भी है, कोई पेट्रोल एक्सरसाइज भी हो रही है, फ्लाह भी हो गई है, तो वो हमें स्ट्रेच करना चाहेगा पॉलिटिकल लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर, इवन इंटरनेशनल ग्लोबल फेज की नजर में पाकिस्तान जितना मई के बाद रेलिवेंट हुआ है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ये जैसे जनरल साहब भी कह रहे थे, किसी को हजम नहीं हो रहा, और बहुत सारी पावर को हजम नहीं हो रहा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर अफगानिस्तान का है, वो इस लीवरेज को इस्तेमाल करता रहेगा कि पाकिस्तान, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अफगानिस्तान स्टेबल होता है तो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है बेनिफिशियरी तो पाकिस्तान ही है। अफगानिस्तान तो है ही है, जो जाहिर है जहां स्टेबिलिटी होगी, लेकिन नेक्स्ट बेनिफिशियरी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारी और ज्यादा रेलेवेंस बढ़ जाएगी, हमारी लेवरेज बढ़ जाएगी बार्गेन करने की दुनिया के साथ, हम एक बैलेंसिंग फैक्टर और बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे, चाइना और इंडिया की कोलैबोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपना वजन भी डाल सकेंगे। तो मेरा ख्याल है
کہ بہت سارے ڈائمینشن پلے کریں گے اور بڑے فلوئڈ ہوں گے اور یہ انڈین فیکٹر بہت پریڈومیننٹلی حاوی رہے گا 2026۔ ٹھیک ہے، یہ جو انڈین فیکٹر اور ساتھ اس کے افغانستان کے ساتھ ہم جو ان کا گٹھ جوڑ دیکھ رہے ہیں، اس کو دونوں آپ لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر 2026 میں افغانستان کے حوالے سے جنرل صاحب اسپیسیفکلی بات کریں، ایسکلیشن بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے یا کسی موقع پہ ہم دیکھیں گے کوئی امن معاہدے کی طرف بھی بات بڑھ سکتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ 2026 میں ابھی اس بارڈر پہ چیلنجز رہیں گے؟ اوور آل تو چیلنجز رہیں گے ماریا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان سیٹ اپ ہے اس کے اوپر ابھی جو سٹرکچر سٹیٹ تو ہے نہیں جی، جو طالبان ہے اس کے اوپر انٹرنل کیا ایلیمنٹس فیکٹرز اثر کرتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر بھی ایک سٹریس نظر آ رہا ہے جی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سے اتنا رپورٹ نہیں ہو رہا یہ چیزیں میڈیا پہ، بٹ افغانستان کی جو وہاں پہ سو کالڈ یہ قابض گروپ بیٹھا ہوا ہے، ان کے بھی بہت سے سولجرز ابھی مارے گئے ہیں جی، اور نارتھ کی طرف بھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہ میرے خیال میں لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ کسی کیٹلسٹ کا انتظار کر رہی ہیں ناردرن فورسز بھی اور الائز بھی، جو طالبان کی رجیم سے تنگ ہے، کہ کیونکہ ابھی افغانستان کے اندر ایک ہماری سیریس اسٹریٹجک تھنکنگ اسٹیبلش ہو رہی ہے، اور سامنے بھی آہستہ آہستہ وہ ریفلیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ان کی ہر چیز کا جو مینیفیسٹیشن ہے وہ فرکشن کے اندر ہی ہوتا ہے، کائنیٹکس، فائر اینڈ لڑائی، اور اسی جھگڑے میں ان کی نظر آتی ہے چیزیں، کیونکہ ان کی پالیٹکس اور ڈپلومیسی اتنا افیکٹو ہے نہیں، تو وہاں پہ بھی ایک سٹریس کریٹ ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی کیٹلسٹ ہوتا ہے یا اور کوئی ایکسٹرنل فورسز آتی ہے، تو پھر تو افغانستان کے اندر بھی ایک تبدیلی یا ایک کھینچا تانی کا ایک ماحول بنے گا، تو وہ بھی ڈکٹیٹ کرے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ وہ کیسے تعلقات اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو فری رن ہے جی، طالبان وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پراکسی سپانسر بھی مل گیا ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، تو جو وار اکانومی ہے وہاں پہ چل رہی ہے۔ لیکن چونکہ انلیگل اسپیکٹرم کو بھی پاکستان نے روکا ہے، پاکستان نے ابھی کلیئر پالیسی لی ہے۔ دا گڈ تھنگ از کہ ایک کلیئر پالیسی لے لی ہے کہ اگر لڑائی بھی کرنی ہے تو ہم نے پھر لڑائی کے ذریعے ایک ماحول کو اچیو پہلے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب وہ ایمبیگوٹیز نہیں رہی ہیں جو پاسٹ میں کبھی ڈائیلاگ ہو جاتا تھا تو لڑائی بند ہو جاتی تھی، پھر اچانک لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ابھی بھی ٹرانسینڈ ہوگا۔ بٹ ایک چیز بہت کلیئر ہے پاکستانی سائڈ سے کہ ایک ریکوائرڈ جو انوائرمنٹ ہے وہ ہم جب تک اچیو نہیں کریں گے، اب ان سے بات چیت کا اس طرح کا فائدہ نہیں ہے جی، وہ بات چیت میں نہیں جائیں گے یا اپنی آنکھیں وہ بند نہیں کر لیں گے جی ہمیں کھاتا رہے، ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اب ریئلٹی بیسڈ، فیکٹ بیسڈ جو ہے نا وہ چیزیں آگے چلیں گی، تو فرکشن تو جاری رہے گی، انلیگل اسپیکٹرم رک رہا ہے، ہیوج نمبرز ابھی موجود ہیں، یہاں سے بھی ان کو اگر وہ پیس کے ساتھ تو جڑنا ہی نہیں چاہتے۔ بگیسٹ ایشو ماریا ان افغانستان ہے کہ ان کا سب سے بڑا اینیمی پیس ہے، وہ پیس ہو جائے گا تو یہ پاور میں نہیں رہیں گے، آل انکلوسیو گورنمنٹ ان کو بنانا پڑے گی، وہ پولیٹیکل پریشرز ان کے اوپر پڑیں گے جو دوحہ میں انہوں نے پرومسز کیے ہوئے تھے۔ تو پاکستان کو بھی یہ چاہیے اگر فیوچر کی بات کریں تو یہ جو ادر دین دی کائنیٹک، یہ جو رونا دھونا ہے نا جی کہ ٹیررزم، وہ تو ہے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن جو ادر تھنگز ہیں، جو ہیومینٹیرین ایشوز ہیں، ویمن کے ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس پہ بھی ہمیں ریجنل اینڈ انٹرنیشنل پریشر ڈیولپ کروانا ہوگا to inflict a behavior change on these non-state actors, which is always our challenge. ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ آ گیا۔ جو چشتی صاحب، یہ تو ہم نے بات کر لی اپنے لوکل یہاں پہ جو ہمارا ریجن ہے اس حوالے سے، غزہ کے ایشو کے اوپر خاص طور پہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں آنے والے چند ماہ کے اندر ایک اہم کلیدی کردار ادا کرے گا۔ کس طرح سے پاکستان کس حد تک اس فورس کے اندر جو پیس کیپنگ فورس ہے اس پہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہے پاکستان سے؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ہم کہاں وی کین میٹ دیم ہاف وے؟ یہ دیکھیے، جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا میری اپریہینشن نہیں تھی، بٹ میرا تجزیہ یہ تھا کہ اس وقت بھی اس کے اندر کافی لوپ ہولز تھے، جس کا مطلب یہ ہے، میں کوئکلی بتاتا ہوں کہ اس میں نتن یاہو کے جاتے ہی اسرائیل واپس جا کے ہبروز میں اپنی انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے تو کوئی ٹو اسٹیٹ کی بات نہیں کی، ٹو اسٹیٹ پالیسی میں تو نہیں کرتا، پہلی بات۔ دوسرا، اسی ایگریمنٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کسی طرف خاص طور پر حماس نے کوالشن کی تو اسرائیل کو فری ہینڈ ہوگا، اور امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہوں گا۔ تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ یہ تھا کہ اس کے اندر لوپ ہول تھا، وہ ٹائم لائن نہیں تھا، اور چوتھا اور موسٹ امپورٹنٹ یہ تھا کہ جب یہ فورسز آئیں گی تو بائی لاز کیا ہوں گے۔ یہ تو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی ڈری گئی، جس کا مطلب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ برین چائلڈ تھا، انہیں کی انفورس کی، انہوں نے اپنا انفلوئنس یوز کیا اور اس ایگریمنٹ کو انفورس کروایا۔ جب ایک انٹرنیشنل بیکنگ نہ ہو، یونائٹڈ نیشن جیسی بھی ہے رہی صحیح جیسی بھی ہے، لیکن ایک مورل ڈسینڈنسی ہوتی ہے یونائٹڈ نیشن،
वहां पूरी दुनिया में जब सोल्जर्स या पीस कीपर जाते हैं उनके पास एक पोजिशनल स्ट्रेंथ होती है, मॉरल, एक मिलिट्री और एक डिप्लोमेटिक उनके पास एक एश्योरेंस होती है कि वो कौन से गवर्निंग के तहत उनको एंगेज करेंगे, हाईएवर डिफेंसिव रहेंगे, सिलेक्टिव डिफेंसिव हो जाएंगे, उनका मैंडेट क्या है, ये सब कुछ मिसिंग था। क्विकली मैं आपको पीस अकॉर्ड में चले जाते हैं। जो पीएलओ ने किया था यासिर अरफात ने 92 से 93 के दरमियान, पीएलओ उस वक्त आर्म्ड एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको एंगेज किया गया। 93-94 में ये साइन किया गया। अब एक एग्रीमेंट उनके साथ, ऑस्लो एग्रीमेंट, और उसमें ये लिखा हुआ था 32 साल पहले लिखा था कि दिस एग्रीमेंट विद दीज टू स्टेट्स, 32 साल में वो नहीं हुआ। तो एप्रीहेंशन अभी भी है। ये बड़ी थिन लाइन है। जो सवाल को क्लोज करते हुए मैं कहूंगा कि बड़ी थिन लाइन है कि आपने एक तरफ हमास को फंड नहीं करना, जाहिर है उसकी सिंपथीज ईरान की, सीरिया की और बहुत सारे मुल्कों की उसकी तरफ हैं, पर्टिकुलरली ज्यादा है, तो आपने उनको फंड करने का मतलब ये है आप नेबरहुड में भी फंड करेंगे। तो बड़ी थिन लाइन, जिसका मतलब ये है। और आज ही मैंने प्राइम मिनिस्टर का सुना है कि हम नहीं डिसआर्म करने में मदद करेंगे, और ये बिल्कुल यही होना चाहिए था, क्योंकि हम फ्रेंड्स बनाते बनाते और एनिमी ना बनाते। बिल्कुल, और ये तो बहुत ही क्लियर ये तो बात है कि ये पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कंक्लूडिंग नोट होगा, जरा स्पोर्ट्स के मैदान में भी जायजा लेंगे, क्रिकेट के अंदर जो हमारे फ्यूचर सुपरस्टार्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 2025 में पाकिस्तान ने खेल के मैदान के अंदर कुछ 3 अहम जो रिकॉर्ड्स हैं वो कायम किए और तारीख कायम की। 3 इंटरनेशनल इवेंट्स अपने नाम किए। जरा ब्रेक डाउन करते हैं और आपको याद कराते हैं कि वो कौन कौन से इवेंट्स थे। अंडर 19 एशिया कप जीतने में पाकिस्तान कामयाब हुआ। इससे पहले 2012 में भारत के साथ मिलकर वो कप जीता था, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान ने ये कप भारत को ही हरा के जीता है। फाइनल में भारत को 191 रन की तारीखी शिकस्त थी। एक नया सुपरस्टार सुमेर मिन्हास पाकिस्तान क्रिकेट को मिला। वजीर आजम ने इनाम के तौर पर हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। इमर्जिंग एशिया कप जीतने में पाकिस्तान कामयाब रहा। पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट टीम यानी पाकिस्तान शाहीन्स ने फाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त दी। अहम बात यह है कि पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। पाकिस्तान इससे कबल 2019 और 2023 में भी इमर्जिंग एशिया कप जीत चुका है। इसके अलावा जो तीसरा इवेंट है वो है हांगकांग इंटरनेशनल सुपर सिक्सेस। ये जीतने में पाकिस्तान कामयाब रहा। कौमी टीम ने फाइनल में कुवैत को 44 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। इस तर्ज की क्रिकेट में पाकिस्तान सबसे कामयाब टीम रही है। पाकिस्तान अब तक 6 बार हांगकांग सुपर सिक्सेस जीतने में कामयाब रहा है, जबकि भारत अब तक सिर्फ 1 बार ये इवेंट जीत चुका है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।